अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने कुरान मुक़द्दस की बहुत सारी आयतों के बारे में जाना, अल्लाह के बहुत सारे फ़रमान के बारे में जाना, और आज मज़ीद ऐसी बातें अल्लाह की जानेंगे जो शायद हम इससे पहले ना जानते रहे हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतदर्रऊन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि बेशक हमने आपसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, फिर हमने उनको नाफरमानी के वजह से तंगदस्ती और तकलीफ़ के ज़रिए पकड़ लिया ताकि वो इज्ज़ो नियाज के साथ गिड़गिड़ाएँ। उसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़लौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यना लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। फिर जब उन तक हमारा अज़ाब आ पहुँचा तो उन्होंने आजिज़ी और ज़ारी क्यों ना की, लेकिन हकीकत यह है कि उनके दिल सख्त हो गए थे और शैतान ने उनके लिए वो गुनाह आरास्ता कर दिखाए थे जो वो किया करते थे। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुबलिसून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, फिर जब उन्होंने उस नसीहत को फरामोश कर दिया, उसको भुला दिया जो उनसे की गई थी, तो हमने उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन पर हर चीज़ के फरावानी के दरवाज़े खोल दिए। यहाँ तक कि जब उन चीज़ों की लज्जतों और राहतों से खूब खुश होकर मदहोश हो गए जो उन्हें दी गई थी, तो हमने अचानक उन्हें अज़ाब में पकड़ लिया तो वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि पस जुल्म करने वाली कौम की जड़ काट दी गई और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही है जो सारे जहानों का परवरदिगार है, सारे जहानों का पालने वाला है, परवरिश करने वाला है। आगे अल्लाह ने फरमाया, कुल अरायतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिह उन्जुर कैफ़ा नुसर्रिफुल आयाति सुम्मा हुम यज़दिफ़ून। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह ने ये फरमा दिया कि उनसे फरमा दीजिए कि तुम ये तो बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी समाअत और तुम्हारी आँखें ले ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद ऐसा है जो ये नेमतें दोबारा तुम्हारे पास ले आए। देखिए हम किस तरह गूना गूं आए थे, बयान फरमाते फिर भी वो रूगर्दानी किए जाते हैं। कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल क़ौमुज़ ज़ालिमून। आप उनसे ये भी फरमा दीजिए कि तुम मुझे बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब अचानक या खुल्लम खुल्ला आ जाए तो क्या जालिम कौम के सिवा
کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، سو جو شخص ایمان لے آیا اور عملاً درست ہو گیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہیں عذاب چھو کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آگے اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن، اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کرے، تو جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت میں کافروں کی ایک قوم کا حال بیان فرمایا تھا جو سختیوں اور مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتی تھی، اور اس آیت میں ان سے زیادہ سخت دل کافروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو سخت تکلیفوں اور مصیبتوں میں بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ حضرات محترم، الباساؤ کا معنی ہے شدت عذاب، قوت اور شدت فقر، اور اس کا اطلاق جنگ اور مشقت پر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، پھر اللہ نے مشرکین مکہ کی عبرت کے لیے سابقہ امتوں کی مثال دی اور یہ بتلایا کہ اپنے بندوں کو مشکلات اور سختیوں میں مبتلا کرنا اللہ رب العزت کی سنت جاریہ ہے تاکہ وہ گمراہی اور کفر سے ہدایت اور ایمان کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دی، سو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کو فقر اور معاش کی تنگی میں اور بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اللہ سے ڈرے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرے، کیونکہ سختیاں جھیلنے سے انسان کندن بن جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ اس لیے بتایا ہے کہ وہ بھی پچھلی امتوں کے کافروں کے عذاب سے، جو کافروں کو عذاب دیا گیا، کافروں کی طرح عذاب الہی کے وہ منتظر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اس مضمون کو مؤکد فرمایا کہ جب ان کافروں پر فقر اور مرض کا عذاب مسلط کر دیا گیا تو انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیوں آخر نہیں کی؟ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی، نہ خوف پیدا ہوا اور نہ انہوں نے عبرت کوئی حاصل کی، سو ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یہ لوگ جو نبیوں سے عناد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، شرک کرتے تھے اور فسق و فجور میں ڈوبے رہتے تھے، شیطان نے ان کے ان کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا اور ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ڈٹے رہو کیونکہ یہی حق و ثواب ہے۔ پھر جب انہوں نے اس تنبیہ کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جس سے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو اللہ نے ان پر کیا عذاب نازل فرمایا۔
حضرات محترم اس آیت میں ان کے نصیحت کے بھولنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا، حالانکہ بھولنے سے اعتراض تو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھولنے جیسے کہ اللہ نے یہ واضح کر دیا آیت میں کہ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے، بس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور تمام تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضرات محترم یہاں پر جب انہوں نے اس نصیحت کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ابن جریج نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جس دین کی طرف ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دعوت دی تھی اس کو انہوں نے ترک کر دیا، بلکہ اس کا انکار کر دیا اور اس کو رد کر دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی معاش کی تنگی کو رزق کی وسعت سے بدل دیا اور بیماریوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ بدل دیا۔ حضرات محترم اسی طرح محمد بن نضر حارثی نے کہا کہ اللہ نے ان بستی والوں کو 20 سال مہلت دی تھی۔ ابن جریج نے کہا کہ وہ خوشحالی میں مغرور تھے کہ اچانک ان پر عذاب آ گیا۔ ابن زید نے کہا کہ مبلس وہ شخص ہے جس پر ایسی مصیبت آ جائے جس کا ادراک نہ ہو سکے، یا اس پر ایسا عذاب آئے جس سے بچا نہ جا سکے۔ حضرات محترم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے وجہ سے ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ انہیں خوب عطا کر رہا ہے، تو یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے استدراج اور ان کے لیے ڈھیل ہے۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حضرات محترم علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسن نے کہا کہ جس شخص پر بھی اللہ نے دنیا وسیع کر دی ہے اور اس کو خوف نہ ہو کہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے تو اس شخص کا عمل ناقص ہوگا اور اس کی فکر ردی ہوگی، اور جس شخص سے اللہ نے دنیا کی وسعت روک لی ہو اور اس نے اس تنگی میں خیر کا گمان نہ کیا ہو تو اس شخص کا عمل بھی ناقص ہوگا اور اس کی فکر بھی ردی ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جب تم فقر کو اپنی طرف آتا دیکھو تو نیک لوگوں کی طرح مرحبا کہو، اور جب تم غنا کو اپنی طرف آتا دیکھو تو یہ کہو کہ آزمائش ہے جس میں مجھے مبتلا کیا گیا۔ حضرات محترم جن لوگوں نے اپنے رب کے خلاف سرکشی کی تھی، اس کے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ان کے احکام کی مخالفت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک بالکل ہلاک کر دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے فرمایا پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، یعنی کامل ثنا اور مکمل شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے، جس نے اپنے رسولوں پر اور اپنی اطاعت کرنے والوں پر انعام فرمایا اور ان کو اپنی مخالف کافروں کے خلاف دلائل اور براہین سے غلبہ عطا فرمایا، اور کافروں کو ان کے کفر اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے جس عذاب کی وعید سنائی تھی وہ عذاب ان پر نازل کر دیا اور اپنی وعید کو سچا ثابت کیا، سچا کر دکھایا۔ حضرات محترم اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ آپ کہیے یہ بتاؤ، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ چیزیں تمہارے پاس لے آئے دوبارہ؟ دیکھیں ہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ خالقیت پر استدلال کرنا مقصود ہے، کیونکہ انسان کے اشرف الاعضاء کان، آنکھیں اور دل ہیں۔
کان وغیرہ یہ سب بہت عظیم اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ حضرات محترم اس آیت میں فرمایا کہ اگر وہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کافروں کو دلوں پر مہر لگا دے جس سے وہ ہدایت کو سمجھ نہ سکے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو بالکل زائل کر دے اور وہ پاگلوں اور مجنوؤں کی طرح ہو جائے، اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو مردہ کر دے۔ حضرات محترم اسی طرح اللہ نے فرمایا دیکھیے ہم کس طرح بار بار دلائل بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی ہم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا کر ان کو ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور کبھی انہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد دلا کر ڈراتے ہیں، اور کبھی اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے اشرف الاعضاء کو معطل کر دیں اور بیکار کر دیں تاکہ تم ایمان لے آؤ، اور کبھی اپنی الوہیت اور قدرت اور توحید پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ تم ان دلائل سے متاثر ہو کر ایمان لے آؤ۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس میں اللہ کے چند فرمان تھے جو ابھی آپ نے سنے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں باقی باتیں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔